बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। 9 मुंतखब अमरीकी सदर की टीम के जो नाम अभी तक सामने आए हैं, उसे देखकर क्या लगता है कि तरजीहात क्या होंगी? और हम पाकिस्तानी हर चीज़ में अपना कोई ना कोई एंगल निकाल लेते हैं। ट्रंप की टीम की जो तरजीहात हैं, उसमें भी कोई पाकिस्तानी एंगल निकलता है? देखें, एंगल है और बड़ा भरपूर किस्म का। असल में मसला ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान का दाखिली सियासी एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप टीम को देखते हैं, अभी तक जो नाम अनाउंस हो गए हैं और फिर बाकी बहुत से अहम ओहदों के लिए कंसिडर हो रहे हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरा ख्याल है कि हमें, हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को, रियासती इदारों को इस वक्त बैठकर अपने दाखिली सियासी एंगल से ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो काबीना सामने रख दी है, इस काबीना के अज़ाइम, एक तो इंट्रोवर्ट अपने अंदर के मामलात की वजह से, देखें जो नाम सामने आए हैं उनमें ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, वफादार हैं, रिलेटिवली यंग हैं, लेकिन जब एक एक का उठाकर आप ब्रीफ बायो पढ़ते हैं, उनके प्रोफाइल में ज़रा थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके माजी में इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इजराइल के हवाले से, रशिया के हवाले से जो जो गुफ्तगू रही है, उससे आपको एक बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन नज़र आती है। लेकिन पहले ज़रा वो थोड़ा सा लोकल पाकिस्तानी एंगल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इलॉन मस्क जी, जेडी वांस जी। इलॉन मस्क, अभी जाएं आप ट्विटर के ऊपर, ट्विटर खोलें और इलॉन मस्क का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर जो पिन्ड पोस्ट है जी, जो पिन की हुई है, सही, वो ही जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि अज़ाइम तो अच्छे नहीं है, सही, खतरा, हाँ बिल्कुल हैं। अच्छा, फिर वो अगर सिर्फ ना उसने यही ट्वीट पिन की होती, अपने 11 साल पुरानी एक स्टेटमेंट जो मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से थी, और वो सिर्फ यही ट्वीट की होती तो और बात थी, लेकिन उसने 2 ममालिक में अभी तक अपनी नॉमिनेशन के बाद पहले दिन जी वो टांग अड़ा चुका है। इटली और बरतानिया दोनों ताकतवर हैं और दोनों मामलात में उसके अपने बिजनेस का एंगल शामिल है, सही। तो दैट इज बेसिकली द रेड लाइट, सुर्ख बत्ती जो है वो यहाँ पर जल जाती है, राइट। इसकी जो इलॉन मस्क की ट्वीट इस वक्त पिन हुई भी है ना, उसमें लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड इज सफरिंग स्लो स्ट्रैंगुलेशन बाय ओवर रेगुलेशन, कि दुनिया जो है उसका गला घोटा जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा कवानीन बनाकर। एवरी ईयर द न्यूज़ टाइटन्स अ लिटल मोर, हर साल फंदा मजीद जो है वो तंग कर दिया जाता है। वी फाइनली हैव अ मैंडेट टू डिलीट द माउंटेन ऑफ चोकिंग रेगुलेशंस दैट डू नॉट सर्व द ग्रेटर गुड, कि फाइनली आखिरकार अब हमारे पास ये मैंडेट मौजूद है कि जो चोक किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है, दबाया जा रहा है इन कवानीन के ज़रिए, उनको ख़त्म किया जाए, डिलीट किया जाए। अच्छा, ये पहले मेरा अंदाज़ा ये था, जैसे मैंने इस ट्वीट को देखा, कि शायद ये उनके दाखिली मामलात के हवाले से अमेरिका की बात कर रहे होंगे, अगरचे वर्ल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हो सकता है कि वो उसको वैसे ही थोड़ा सा जनरलाइज करके बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने अपने 11 साल पुराना एक बयान जो है उसको कोट ट्वीट करते हुए, उस बयान को पोस्ट करके, उस पोस्ट को कोट ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा। लेकिन जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इलॉन मस्क का ट्विटर हैंडल, तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं, मामला कुछ और है। ये जो इलॉन मस्क कर रहे हैं और उसने जो थरथली मचाई है, बरतानिया की एक खातून सहाफ़ी, उनके खिलाफ मैं चेक कर लूँ, एक ये कंफर्म कर लूँ मैं कि खातून सहाफ़ी हैं या सिर्फ या मेल सहाफ़ी हैं, लेकिन कोई एक सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ एक पोस्ट करने पर ट्विटर पे पुलिस गई है और उनको इन्वेस्टिगेट किया है। उसके ऊपर इलॉन मस्क ने जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट किया है। इसमें ये ट्वीट ज़रा भी, आपको पता है हमारे यहाँ तो इंटरनेट की स्पीड, और यही आप वो चीज़ है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, और उसके ऊपर वीपीएन कि वीपीएन जब आप लगाते हैं तो स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और ये एक कंसर्न जो है वो अब सामने आ रहा है इलॉन मस्क का। मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ से खोल लेता हूँ। इलॉन मस्क ने जनाब, दिस नीड्स टू स्टॉप, British police visited and questioned a journalist in her home because someone was offended by a year-old post on X. Yes, in Soviet Britain, you get interrogated for posting on social media. बरतानिया में किसी ने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की, उसके ऊपर पुलिस बरतानिया में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची।
امریکہ میں بیٹھا ہوا ایلون مسک جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں اناؤنس ہوا ہے گورنمنٹ ایفیشنسی کے شعبے میں راما سوامی کے ساتھ مل کر جس نے اس شعبے کو سنبھالنا ہے، وہ اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ۔ پھر جب آپ فردر اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اٹلی میں بھی انہوں نے ٹانگ اڑا لی ہے، اور اٹلی میں جو امیگریشن کے قوانین ہیں ان کے حوالے سے کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف یہ ٹویٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایجنڈا امیگریشن کے حوالے سے جو ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو نکال دیں باہر اور یہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایجنڈا وہ امریکہ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو نعرہ امریکہ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہ کم از کم فی الوقت آپ کو G7 میں یا یورپ میں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ایلون مسک کا جو پہلا دن ہے وہ اس نے خاصے ریپلز کریٹ کیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو جے ڈی وانس کی، جی، وہ سپٹمبر کی ویڈیو ہے، وہ ریسنٹ ویڈیو نہیں ہے، صحیح، لیکن اس ویڈیو میں وہ گفتگو جو کر رہے ہیں وہ وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی۔ جے ڈی وانس سیز US could drop support for NATO if Europe tries to regulate Elon Musk's platforms۔ صحیح، سب سے بڑا پھر سٹیک ایلون مسک، کہ اگر ایلون مسک کے پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو یورپ نے تو نیٹو کے لیے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، امریکہ کی سب سے پوٹنٹ، سب سے بڑا عام ملٹری الائنس، جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ ختم کر دیں گے اگر انہوں نے ایلون مسک کے پلیٹ فارمز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ٹویٹر کے حوالے سے، ایکس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آ گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دنیا بھر میں کوئی ایسے ممالک نہیں ہے جو ایسے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ چین جیسے ہوتے ہیں، ان کی معیشت جو ہے، ان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ $3.5 ٹریلین، 4 ہانگ کانگ کو ملا کے $4 ٹریلین کے ہوتے ہیں۔ ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ ایک مہینے کی 750 پونے 800 ارب ڈالر کی ہوتی ہے۔ ان کا دنیا کے ڈھونڈ کے بھی ملک نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ ان کا ٹریڈ امبیلنس میں وہ گھاٹے میں ہوں، ہر جگہ ان کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے، اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ وہ پھر سعودیہ جیسے ملک ہوتے ہیں یا UAE جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس تیل کے کنویں جناب چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا تو کیکڑا بھی نہیں چلا تھا۔ تو اب بات یہ ہے نہ وہ تانبے کے اور سونے کے جو ذخائر چنوٹ سے شہباز شریف نے نکالے تھے نہ وہ نکلے، نہ ریکوڈیک والے۔ ہاں، تو وہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو موجودہ صورتحال میں اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ جے ڈی وانس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ کی سپورٹ ختم کر دیں گے۔ آگے آ جائیں، آگے جب آپ نام دیکھتے ہیں نا، ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں ان پہ ہمارے ہاں نا عجیب و غریب قسم کا کام ہو رہا ہے۔ پہلے سوسی وائلز جو ہیں ان کا نام آیا چیف آف سٹاف، اب وہ چیف آف سٹاف کے ساتھ غالباً شاید تحریک انصاف کے لوگوں کا کوئی کنیکشن ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو ذرا سیلیبریٹ کیا یا اس کو اس پہ کچھ ہنٹس کرائے انہوں نے تصویر کو پوسٹ کر کے کہ کوئی معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں، حسین حقانی اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ، مسلم لیگ نون کے خاص طور پر، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سیکٹری آف ڈیفینس، سیکٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یہ جو پھر اس کے بعد جو CIA چیف، اس کے لیے جو نامینیشنز آ رہی ہیں، شکر ہے ان کا کوئی عمران خان کے ساتھ ماضی کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اینٹی پاکستان۔ آپ حیران ہو جائیں جب آپ اٹھا کر ان کی تمام پروفائلز اور چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکو روبیو کون، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کشپ جی، پرمود پٹیل، گجرات، انڈین گجرات کی فیملی جو کینیڈا کی طرف سے جو ہے وہ وہاں پر آئی، اور جو کہتا ہے کہ میرا بڑا ڈیپ ہندو کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ، میں بڑا ایسوسیٹڈ فیل کرتا ہوں، اور زیادہ چوائسز آپ دیکھیں فلوریڈا سے آ رہی ہیں، یہ بھی روبیو بھی، پٹیل بھی۔ اچھا، پٹیل کا پہلے CIA چیف کے لیے نام چل رہا تھا، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایکسپرٹیز، ان کی گفتگو، ان کی باتیں ماضی میں جو رہی ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ وہ سارے ٹرمپ کے وفادار۔ میں آپ کو ٹریٹس بتا دیتا ہوں، نام ظاہر ہے کہ نام بھی میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس محکمہ کے لیے کون ہے۔ چلیں ذرا پہلے کوئکلی، سوسی وائلز جو ہے وہ چیف آف سٹاف ہیں، اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، ٹام ہومن بارڈر اور امیگریشن کے معاملات کو دیکھیں گے، سخت معاملہ بہت، ہاں۔ پھر اس کے بعد ایلیسے اسٹیفینک UN کے لیے ایمبیسڈر، پھر جو نام آیا ہے زیلڈن کا EPA ایمبیسڈر ایکسپورٹ اینڈ ان معاملات کے، مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ، پھر پیٹ ہیگسیتھ ڈیفینس کے، اور یہ بندہ
نہیں ہے بیک گراؤنڈ تو ملٹری کا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. ملٹری کا ہے, لیکن فاکس نیوز پہ بیٹھ کے پورا کیمپین چلانا, ٹرمپ کا بڑا لوائلسٹ, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ایک بات ذرا سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو کیپٹل ہل والے معاملات یا اس سے پہلے وہ لوگ ہیں, ایون جب آپ اس کے پروفائل پڑھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں, کیش پٹیل کے بارے میں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے ٹرمپ کو کہاں کہاں سیو کیا ہے, اور وہ اتنا اوور ایمبیشیس بندہ ہے, وہ 40-44 سال. اچھا. اور اس نے کس طریقے سے ایک دم سے, جس طریقے سے اس نے اٹارنی لا کا بیک گراؤنڈ, لیکن جس طریقے سے اس نے جو نیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس اینڈ اپریٹس ہے اس کو, جس طریقے سے ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس اس کو, جس طریقے سے پھر ڈیفینس والے معاملات میں, اب وہ CIA چیف کے لیے ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس کا پورٹ فولیو جو ہے وہ سیکورٹی کے اس میں آ رہا ہے. صحیح. پھر آپ ان کی نام آگے چلیں, پھر مائک والٹس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA, جیک سولیون تھا آپ کو یاد ہے کہ جو بائیڈن کا, اور اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا تھا. اور یہ جو مائک والٹس ہے, پھر ایلون مسک, وویک راما سوامے, پھر باقی لوگوں کے نام ہیں. لیکن ناموں سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کو آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو 2-4 چیزیں بڑی اس میں مشترک نظر آتی ہیں. نمبر 1, ماضی میں انہوں نے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں. صحیح, واضح. ماضی میں ان کا انڈیا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق, کنیکشن رہا ہے. وہ سارے کے سارے اینٹی چائنا ہیں. صحیح. یعنی جو کولڈ وار چل رہی تھی جو بائیڈن کے وقت میں, جو انڈو پیسیفک یا ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی تھی, جس میں کوارڈ تھا, جس میں جو ان کی دیگر الائنسز آکس ہے, وہ آسٹریلیا, برطانیہ اور امریکہ کی, ان کی الائنس تھی. یہ ساری گیمز آپ کو اب اس پہ تیزی آتی ہوئی نظر آئے گی. وہ اب ٹریڈ وار میں کنورٹ کر دیں چائنا کے ساتھ, جو ان کا کولڈ وار ہے اس وقت تقریباً ہر معاملے میں. لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں, مائک والٹس ہو گئے, روبیو, پرمود, باقی لوگ, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکہ کو یہ وارن کرتے آئے ہیں کہ ایک ہاٹ قسم کی کانفلکٹ جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں, اراؤنڈ دا اسٹریٹ آف ملاکا, انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے درمیان میں یہ چھڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے, اس کے لیے ریگولیشنز آنے چاہیے, اس کے لیے پیمپر کرنا چاہیے انڈیا کو. انڈیا کے فیور میں اور پاکستان کے اگینسٹ بلز اور لیجسلیشنز اور امداد ختم کرنے کے بھی معاملات کے پیچھے یہ تمام لوگ رہے ہیں. تو یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت, وہ اپنے داخلی سیاسی پولیٹیکل اینگل کو جو ہے وہ دیکھ کے نون لیگ کے لوگ, حسین حقانی, یہ خوشیاں تو منا رہے ہیں. لیکن جب آپ ان لوگوں کا ماضی دیکھتے ہیں, ان کے پروفائلز دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کو اس وقت کسی ایسے بندے کی یا ایک ایسی ایکٹیو قسم کے ڈپلومیٹک اوفینسو کی ضرورت ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز پیپل, اور اوائڈ کریں کہ جو مستقبل میں کوئی اس حوالے سے مسائل آ سکتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے تو بڑی واضح سی, بڑی اسٹریٹ اپ سی بات ہے, آسان سی بات ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو اس کے الائز ہیں, جو اس کے اتحادی ہیں, ان کو ویک کرنا ہے, ان کو رگڑا لگانا ہے, ان کو دور کرنے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالنا ہے, پریشر ڈالنا ہے. تو آپ سوچیں اگر چائنا از دا ٹارگیٹ, اگر ٹیم سے آپ کو پتہ چلتا ہے, تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا نام کس ملک کا بلنک کرتا ہے کہ اس کو وہ ٹارگیٹ کریں گے, اس کو دور کرنے کے لیے؟ پاکستان. obvious. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے واٹس کمنگ. اور ہمارا کانفیڈنس کیا ہے؟ ہمارا کانفیڈنس یہ ہے کہ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جناب نو منتخب صدر کے طور پہ اناؤنس ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اب وہ VPN بھی نہیں چلے گا. ہاں, وہ بھی نہیں چلے گا. یعنی اگر کسی پہ ہماری تک نہیں پڑنی, اگر ابھی ہم پرائورٹیز میں بہت نیچے ہیں, تو ہم نے سرخ جھنڈا اٹھا لیا ہے بیل کے سامنے, اور ہم اسے لہرا رہے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہیں, ادھر آئے, ادھر ٹکر مارے. وہ اٹلی کے لیے چلے, ہمارا شاید ان کے حساب میں ہم کو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, لیکن پوٹینشیل یوزرز کے اعتبار سے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے. صحیح. آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہے. اگر وہ اٹلی کے سیلیبریٹ کر سکتا ہے ایلون مسک جی کہ اس وقت جو اس کی ایپ ہے ایکس, جی, وہ ٹویٹر کی سب سے ہاٹ ایپ ہے, سب سے زیادہ سبسکرپشن اس پہ ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ایوریج کے اعتبار سے, اور وہاں پر کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے,
پہلے ہی دن برطانیہ کے ٹویٹر کے معاملات کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر کی گئی ایک پوسٹ کے اوپر ایک صحافی کو پولیس کا جا کر انویسٹیگیٹ کرنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اس پہ ریئیکٹ کر رہا ہے. اگر ان کا نائب صدر بیٹھ کر نیٹو کی اور یورپین یونین کی امداد اور سپورٹ ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اگر ایلون مسک کے بزنسز کے ساتھ یا پلیٹ فارم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم پھر کس زوم میں، ہمارا کانفیڈنس کس چیز کا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میری کہیں سے بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ٹارگٹ ہو، بٹ میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو اس وقت پوسچرنگ سامنے آئی ہے نو منتخب امریکی صدر کی، پہلے ہی دن بیٹھ کر انہوں نے جو کیا ہے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں، کون سی ایسی 8-10 بڑی وجوہات ہوں گی کہ جس کی بنا پر ہمارے سے وہ کوئی سوال نہیں کریں گے اور بالکل اٹ ول بی اوکے. صحیح. اس لیے شاید آپ نے اس کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی اور ادروائز بھی، کہ شاید چیزوں کو اور زیادہ بڑھایا یا ایسکلیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لامحالہ جب یہ مطالبہ آئے گا جو ابھی بھی آنا ہے جی، تو اب تو یہاں پر موجودہ صورتحال سے ریورس کرنا پڑے گا. صحیح. تو پھر تو کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا. تو وہ معاملے کو اتنا ڈبل ٹرپل سٹیج کے اوپر لے جائیں کہ جب اس وقت مطالبہ کیا جائے تو ریورس گیئر لگا کے اسی سچویشن پر لے آئیں جو اکتوبر کے مہینے میں تھی یا ستمبر کے مہینے میں تھی، اور یہ کوئی اچھے حالات نہیں اور ان کو بھی راضی کر دیا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ would that be to their satisfaction and frankly speaking میں ادروائز میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم ایسے کسی بھی دباؤ کو جھیلنے، برداشت کرنے اور ٹھڈا مارنے کے قابل ہوتے، لیکن یہ ہے نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے، اور خاص طور پہ جب آپ کا ایک یہ اٹھان آ گئی تھی اس حوالے سے کہ نہیں، نو مینز نو، انف از انف، ختم، اب نہیں ہوگا، اور آپ ایک تھوڑا سا ایسٹ لکنگ اپروچ ریجنل ری الائنمنٹ کے ساتھ جو نئی علاقائی صف بندی ہو رہی تھی، رشیا اور چائنا کے ساتھ بہت زیادہ وارم اپ ہو رہے تھے، یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو اسے تو آپ نے سب کچھ گرا دیا. صحیح. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جس کے سہارے آپ اس پہ سیل تھرو کریں گے، سروائیو کریں گے؟ اور پھر ایک دفعہ آپ امریکہ کے اس دباؤ والے معاملے میں اور چنگل میں آ جاتے ہیں تو امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے 4 ہمسائے ہیں زمینی، ایک ایران ہے، ایک افغانستان ہے، ایک چائنا ہے، ایک انڈیا ہے، ان کے ساتھ تو تعلقات آپ نے رکھنے ہماری مرضی کے. سمندر کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے ہمارے مطابق ہونے چاہیے. صحیح. وہ تو پھر اس حد تک جاتے ہیں نا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور پوسچرنگ جو آئی ہے، جو نام سامنے آئے ہیں ابھی تک، وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ شہباز شریف کے لیے اچھے یا برے ہیں، اس بات سے ہٹ کر وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت فرینڈ آف پاکستان فیمس نہیں ہے، وہ فرینڈز آف پاکستان نہیں ہے. تو اگر اس کے اوپر نون لیگ کو خوش ہونا بنتا ہے تو وہ خوش ہو جائیں، کل کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ اپنی ڈیسیژنز جو ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کریں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.